किस्त नंबर 12 नावल गाजी बाय अबू शजा अबू वकार। ये महीने की शुरू की तारीखें थी। इस रेस्टोरेंट में मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। गालबन तीसरा या चौथा दिन था जब मेरे साथी ने रेस्टोरेंट में आकर मुझे इशारा किया और थोड़ी देर के बाद हम इस बाला खाना के नीचे खड़े थे जिसमें यशांत गया था। मैंने एक साथी को रुखसत किया क्योंकि इस शाम मेरा प्रोग्राम सिर्फ यशांत से मिलने और इससे ताल्लुकात पैदा करने का था। मैं बाला खाने की सीढ़ियाँ चढ़कर इस सजे सजाए कमरे में पहुंच गया जहां नाच गाना होता था। नशिस्त फर्शी थी, चारों तरफ गाँव तकिए करीने से रखे हुए थे। अभी महफिल शुरू नहीं हुई थी। नायिका ने मुझे खुश आमदीद कहा। मैं यशांत के साथ की नशिस्त पर बैठ गया। चंद मिनटों के अंदर मुझे एक तश्तरी में चांदी के वर्क में लिपटा पान पेश किया गया। मैंने पान उठाकर 20 रुपये तश्तरी में रख दिए। थोड़ी देर बाद साजंदे आगे और अपने साज दुरुस्त करने लगे। अभी गाने की तैयारियां हो ही रही थी कि यशांत और 2-3 दूसरे लोगों के सामने गिलास और सोडे की बोतलें आ गई। यशांत ने जेब से आधे की बोतल निकाली। दूसरे ग्राहकों के लिए बोतलें नायिका ने पिछले कमरे से मंगवा ली। बड़े मोतब अंदाज में नायिका ने मुझसे पूछा, क्या मैं भी शौक करूँगा? हमारे पास आपकी खिदमत में पेश करने के लिए सब कुछ मौजूद है, आप बस हुक्म करें। मैंने इसे कहा कि आज मूड नहीं, इसलिए सिर्फ कोई ठंडा मशरूब पीऊँगा। थोड़ी देर में यख पख्ता कोका कोला की 2 बोतलें मेरे सामने रख दी गई। महफिल का आगाज़ नीम क्लासिकी गानों से हुआ। यशांत इस दौरान अपने आधे का आधा हिस्सा पी चुका था। मैं यशांत पर कड़ी नज़र रखे हुआ था कि इसकी नज़र करम किस तवाइफ पर है। नीम क्लासिकी मौसीकी का दौर ख़त्म हुआ। इसी दौरान 3 नौजवान तवाइफें अपने पैरों में घुंघरू बांधने लगीं। यशांत ने बोतल में बची हुई शराब गिलास में अंढेल ली, थोड़ा सा पानी मिलाया और गटागट चढ़ा गया। इन तीनों तवाइफों ने तमाशबीनों के दरमियान में आकर सबको फर्शी सलाम किए। अभी वो तबले और दूसरे साजों के साथ अपने कदम मिला ही रही थी कि यशांत ने अपनी दूसरी जेब से एक आधा और निकाला। वो भारत की बनी हुई रिम शराब की एक किस्म पी रहा था। चूँकि पूरी बोतल गोल और आधे चपटे हुए होते हैं, इसलिए बआसानी जेबों में आ जाते हैं। यशांत ने दूसरी बोतल से भी कुछ रिम गिलास में डाली, अंधेली और इसे चढ़ा गया। अब वो पूरी तरह से नशे में चूर था। जब गाना शुरू हुआ तो वेल 1 रुपए की थी। नाचने वाली इन तीनों लड़कियों ने रक्स शुरू किया। इन तीनों के कदम और रक्स के जाविये एक दूसरे से इतने मिले हुए थे कि वो एक ही जिस्म के 3 हिस्से दिखाई देती थी। इनके रक्स ने महफिल को गरमा दिया। वेल अब 1 रुपये से बढ़कर 5 रुपये हो चुकी थी। मुझे चूँकि वहाँ पर यशांत को अपनी तरफ मुतवज्जा करना था और तवाइफों पर अपनी अमारत का रौब डालना था, लिहाजा मैंने 10 रुपये की वेल शुरू की। बाला खानों का रवाज है कि जो ज़्यादा वेल पेश करे इसके सामने जाकर नाचना या नाचते हुए बैठकर वेल लेना होता है। 10 रुपये की वेल पर दूसरे तमाशबीन कुछ चौंक से गए और रुपये के 10 नोटों का पैकेट बनाकर वेल देनी शुरू की, लेकिन वेल देने में वक्फा बढ़ा दिया। यही वक्त था जब मुझे अपनी अमारात का सिक्का बिठाना था। मैंने वेल 20 रुपये कर दी। बाला खानों का असूल है कि बेक वक्त अगर 2 या ज़्यादा तमाशबीन वेल पेश करें तो ज़्यादा वेल देने वाले के पास तवाइफ पहले आती है। मैं अपने हमरा खासी रकम ले गया था। 20 रुपये के नोटों की एक गड्डी के अलावा 100 रुपये के 60 नोट मेरे पास थे। बेक वक्त मैंने और यशांत ने मखसूस तवाइफ को वेल देने के लिए इशारा किया। मेरे पास 20 रुपये का नोट था और यशांत के पास 10 रुपये आगे कर रखे थे। यशांत ने 10 रुपये आगे कर रखे थे। तवाइफ मेरे पास आई और नोट लेकर उठने लगी तो मैंने 20 का एक और नोट निकालकर इसे फिर बैठा लिया। 20 वाले नोटों की गड्डी मैंने अपने सामने कालीन पर रखी हुई थी और एक के बाद एक नोट देकर इस तवाइफ को उठने नहीं देता था। यशांत ने अपने हाथ जिसमें 10 का नोट पकड़ा हुआ था पीछे कर लिया। मैंने अपना सिलसिला जारी रखा। यशांत मायूस होकर उठने लगा तो मैंने इसका बाजू पकड़ते हुए इसे बिठाया और कहा, यशांत बाबू ये क्या? वो एक अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर कुछ हैरान सा हुआ।
میں نے بے تکلفی سے اپنے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے نزدیک کر لیا اور دوسرے ہاتھ سے ویل پہلے یوشانت کے سر پر اور پھر اس کے ماتھے اور گالوں پر رکھ کر دینی شروع کر دی۔ طوائف کا کیا تھا، اسے تو نوٹ اکٹھے کرنے تھے۔ وہ میری دی ہوئی ویلیں یوشانت کے سر پر اور چہرے سے اٹھا رہی تھی۔ شراب کے نشے میں مدہوش یوشانت نے ایک دو بار مجھے رسمی طور پر روکنے کی کوشش کی، لیکن حسن و شباب کی گرمی اور اٹکھیلیاں سے اتنی من بھائی کہ اس نے ہتھیار پھینک دیے۔ اسی دوران دو طوائفیں مسلسل ناچ رہی تھی اور بے دلی سے دوسرے تمام تماشبینوں کی دی ہوئی ویلیں لے رہی تھی۔ کچھ تماشبین مقابلے کی سکت نہ ہونے کی وجہ سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ سازندوں نے بھی اس دوران دو نئی دھنیں شروع کی، لیکن میں نے یوشانت کی پسندیدہ لڑکی کو اس کے سامنے سے اٹھنے نہ دیا۔ میری گڈی میں جب 4-5 نوٹ باقی رہ گئے تو میں نے 100 روپے کے 20 نوٹ نائکا کو مخاطب کر کے اس کی طرف پھینک دیا، اور اسے پہلے کہ میری باقی 4-5 نوٹ ختم ہوتے 20 روپے والے نوٹوں کی ایک نئی گڈی میرے سامنے رکھ دی گئی تھی۔ نائکا نے مجھ سے اب اکٹھی رقم اٹھنے کا سوچ کر رقص بند کروا دیا اور ایک طرح کا وقفہ ہو گیا۔ نائکا نے سب سے کھانے کا پوچھا۔ میں نے سیخ کباب اور پراٹھے منگوائے۔ یوشانت نے بھی کباب اور پراٹھے منگوائے۔ میں نے 1000 روپے نائکا کی طرف اچھالتے ہوئے کہا کہ یوشانت، میں اور اس کی محبوبہ ہم تینوں کھانا پیچھے کمرے میں اکٹھے کھائیں گے۔ نائکا نے سر ہلا کر حامی بھر لی۔ ہم تینوں نے پچھلے کمرے میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد اب محفل کا دوسرا حصہ شروع ہونا تھا۔ یوشانت اتنی زیادہ پی چکا تھا کہ لڑکھڑا کر کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر۔ میں نے نائکا کو کہا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے اب ہم چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے نائکا کو مزید 500 روپے دیے اور یوشانت کو سنبھالتے ہوئے نیچے لے آیا۔ میرا ساتھی ریسٹورنٹ میں میرا منتظر تھا۔ میں نے اسے ٹیکسی لانے کو کہا۔ جلد ہی ٹیکسی آ گئی۔ چاوڑی بازار کے پیچھے ہی 2 تنگ گلیوں میں جسم فروشی کا دھندا ہوتا ہے۔ میں نے وہاں ٹیکسی رکوائی۔ یوشانت تو ٹیکسی میں ہی خراٹے بھرنے لگ گیا تھا۔ میں اس گلی میں گیا۔ گلی میں داخلے کی جگہ پر پولیس کا ایک ہیڈ کانسٹیبل اور سپاہی کھڑے تھے۔ میں نے ان کی طلب نگاہی سے اندازہ لگا کر 50 روپے ہیڈ کانسٹیبل کی مٹھی میں تھما دیے۔ اس نے ہنستے ہوئے مجھے آگے جانے کا گرین سگنل دے دیا۔ میں نے گلی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگایا۔ ایک نسبتاً جوان اور صاف ستھری عورت کے قریب گیا تو وہ فوراً بولی 30 روپیہ۔ میں نے کہا میں 300 دوں گا اور 1 گھنٹے میں واپس چھوڑ جاؤں گا۔ وہ کچھ سوچنے لگی۔ میں نے کہا اچھا 500 دوں گا۔ اس نے دلاورے نام کے کسی آدمی کو بلایا اور اسے میری آفر بتائی۔ دلاورے پوچھنے لگا کہ کہاں لے کے جانا ہے۔ میں نے کہا دریا گنج۔ اس نے کہا کوئی چکر ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں، ایک ہندو کو رسوا کرنا ہے جس نے کئی مسلمان لڑکیوں کو خراب کیا ہے۔ اس نے پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ آپ نے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی سیدھی اور سچی بات کی۔ آپ شکل سے بھی بھلے آدمی دکھائی دیتے ہیں۔ میں زری کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ 1 گھنٹے کے بجائے اسے بے شک صبح تک اپنے ساتھ رکھیں، لیکن اسے صحیح سلامت واپس چھوڑ جائیں۔ میں نے اسے کہا ایک آدمی بھی پاس نہیں جائے گا، ہمیں صرف اس ہندو کو رسوا کرنا ہے اور بس۔ اس نے زری کو میرے ہمراہ جانے کو کہا اور خود کمرے کے اندر چلا گیا۔ زری 5-7 منٹ میں میک اپ درست کر کے باہر آئی۔ میں اسے لے کر گلی کے باہر آ گیا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور پچھلی سیٹ پر یوشانت، بیچ میں زری اور پھر میرا ساتھی بیٹھ گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور سکھ تھا۔ میں نے اسے دریا گنج جانے کے لیے کہا۔ دریا گنج جاتے ہوئے آدھا میل تک کوئی آبادی نہ تھی، صرف درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ اس جگہ رک جائے۔ اپنے ساتھی کو میں نے سوئے ہوئے یوشانت کو سہارا دے کر جھاڑیوں کے پیچھے لے جانے اور زری کو بھی ان کے پیچھے جانے کو کہا۔ ڈرائیور کو میں نے 100 کا نوٹ دیا اور کہا ٹیکسی کا بونٹ اٹھا کر یوں ظاہر کرے جیسے انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ ہم 15-20 منٹ میں واپس آتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ یوشانت نشے میں چور زمین پر ڈھیر پڑا تھا۔ میرے ساتھی کو بھی علم نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اور میرے ساتھی دونوں مسلح تھے۔ میرے ساتھی کے پاس تقریباً 2000 روپے تھے۔ میں نے اس سے اپنی ساری رقم لے لی اور اپنے سارے روپے اکٹھے ملا کر مدہوش یوشانت کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ یوشانت کو میرے ساتھی نے زمین پر بیٹھے بیٹھے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ میں نے زری کو کہا وہ یوشانت کے بالکل ساتھ کھڑی ہو کر یوشانت کے سینے پہ سر رکھ دے۔ اب یہ پوز کچھ یوں تھا کہ دونوں جھاڑیوں میں کھڑے تھے اور یوشانت نے نوٹوں والا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے سے گزار کے سامنے اس کے جسم پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے ساتھی سے کیمرہ لے کے اس کی پوری 12 تصویریں اتاری۔
اس کے بعد میں نے نوٹ یوشانت کے ہاتھ سے لے کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم واپس ٹیکسی کی طرف لوٹے تو بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو واپس چوڑی بازار چلنے کو کہا۔ اس گلی کے قریب پہنچ کر میں نے زری کو واپس جانے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے کمرے تک چھوڑ جائیں ورنہ پولیس والے مجھے زبردستی ہمراہ لے جائیں گے۔ میں زری کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر واپس پلٹا تو وہی دونوں پولیس والے موجود تھے۔ 50 روپے رشوت کی گرمی میں وہ ہماری گلی میں جانے اور میرے واپس آنے پر صرف مسکرائے۔ اب میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ریلوے اسٹیشن کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ ریلوے اسٹیشن پر یہ ٹیکسی چھوڑ کر ہم نے ایک دوسری ٹیکسی لی اور یوشانت کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یوشانت کے گھر کی گلی سے چند قدم کے فاصلے پر میں نے ٹیکسی روکی۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا رہا اور میرا ساتھی ادھ سوئے یوشانت کو سہارا دے کر اس کے گھر تک لے گیا۔ بقول اس کے یوشانت کے لڑکے نے دروازہ کھولا۔ میرے ساتھی نے یوشانت کو اس کے حوالے کیا اور تیز قدموں سے واپس لوٹ آیا۔ یوشانت کے لڑکے نے میرے ساتھی سے کوئی سوال نہ کیا۔ شاید یہ اس کے روز کے معمولات میں تھا کہ نشے میں چور واپس لوٹتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو محلہ فراش خانے کے قریب اتار دیا، اس سے لی ہوئی رقم واپس لوٹا دی اور کہا کہ فلم ڈیولپ کرا کے ارجنٹ ہر تصویر کے 3 کاپیاں بنوا لے۔ میں اگلی شام 7 بجے اس سے چاوڑی بازار کے اس ریسٹورینٹ میں ملوں گا۔ اپنے ساتھی کو رخصت کر کے میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو نئی دہلی چلنے کو کہا۔ لودھی ہوٹل سے آگے گزر کر ٹیکسی کو فارغ کیا اور ٹہلتا ہوا واپس ہوٹل چلا آیا۔ اگلے روز شام کو میرے 2 ساتھی مقررہ وقت پر مجھے چاوڑی بازار کے اسی ہوٹل میں ملے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ہنستے ہوئے میرے پاس بیٹھ گئے اور گزشتہ رات کو کھنچی ہوئی 12 تصویروں کا ایک سیٹ میرے سامنے رکھ دیا۔ تصویریں بالکل صاف آئی تھی اور فلیش نے پس منظر میں جھاڑیوں کو بھی نمایاں کر دیا تھا۔ فلیش نے باقی 2 سیٹ اور نیگیٹو احتیاطاً اپنے گھر چھوڑ آئے تھے۔ ان تصویروں کی وجہ سے یوشانت مجھے بالکل بے دست نظر آ رہا تھا۔ اس کی کمزوری میرے ہاتھ آ چکی تھی۔ اب مجھے یہ کرنا تھا کہ یوشانت سے مل کر اسے یہ تصویریں دکھا کے اس کے بھیانک انجام کی ایسی تصویر کشی کروں کہ وہ میری ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یوشانت سے ملنے میں 2-3 دن کا وقفہ دیا جائے۔ گزشتہ رات وہ اتنا مدہوش تھا کہ ہماری کارروائی کے دوران اس نے کوئی مذمت نہ کی تھی۔ اگر اسے کوئی بات یاد آئی بھی تو وہ اسے شاید خواب سمجھے اور اگر اسے سب کچھ یاد آ بھی گیا تو وہ اپنے ساتھ گزری ہوئی واردات کے اثر سے سنبھل جائے۔ اس سے فوری ملنے اور تصویر دکھانے سے یہ ممکن تھا کہ گھبراہٹ میں وہ اپنے افسران کے سامنے خود ہی سب کچھ پک نہ دے۔ میں اسی چند روز شش و پنج میں اور ہمارے اگلے اقدام کے انتظار میں اسے رکھنا چاہتا تھا۔ ہم ریسٹورینٹ میں 2-3 گھنٹے بیٹھے رہے لیکن اس رات یوشانت نہیں آیا۔ یوشانت کے ساتھ اس رات جو گزری وہ ہمارا پہلے سے تیار کردہ منصوبہ نہ تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ پہلے ہی روز یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اب مجھے بازی جیتنے کے لیے اپنے پتے نہایت ہوشیاری سے کھیلنے تھے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ عیسائی خاکروپوں کے پیچھے لگے ہوئے دونوں ساتھیوں کو کہا کہ ان سے کہیں کہ وہ اپنا کام جلدی لیکن ہوشیاری سے مکمل کرے۔ میں چاہتا تھا کہ اگر یوشانت کو میں نے قابو کر لیا تو خاکروپوں کے ذریعے کام فوری شروع ہو جائے۔ میں نے اٹھتے ہوئے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ اگلی صبح وہ یوشانت کی نگرانی کریں اور دیکھیں کہ وہ دفتر جاتا ہے یا نہیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگائیں اور ہر شام اس ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر یوشانت کی وہاں آمد کا انتظار کریں اور جو ہی وہ بالے خانے کی طرف جائے تو ایک اس کا پیچھا کرے اور دوسرا مجھے اکبر ہوٹل کی لابی میں اطلاع دے۔ غرض ان انتظامات کے تحت 4 روز میں نے یوشانت کا انتظار کیا لیکن وہ چاوڑی بازار کی طرف نہیں گیا۔ دوسری طرف خاکروبوں میں کام کرنے والے ساتھی ابھی تک کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ کر سکے تھے۔ ان حالات میں نے فیصلہ کیا یوشانت کی آمد کے انتظار میں مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے خود اس سے رابطہ قائم کیا جائے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ یوشانت کے دفتر سے واپسی کے وقت کسی بس سٹاپ کے قریب ایک چٹ اسے تھما کر فوراً بس سے اتر کر غائب ہو جائے۔ دوسرا ساتھی یوشانت کے گھر اترنے کے سٹاپ پر اس کی خفیہ نگرانی کرے اور دیکھے کہ یوشانت گھر جاتا ہے یا چٹ پر لکھی ہدایت کے مطابق سرائے بیرم خان کے پہلے بس اسٹاپ کے بالکل سامنے ایک ریسٹورینٹ کی طرف جاتا ہے اور یہ بھی دیکھے کہ یوشانت کا پیچھا تو نہیں کیا جا رہا۔ چٹ پر میں نے انگریزی میں لکھا تھا تحریر بگاڑ کر کے وہ بالا خانے کے حوالے سے اور بعد میں پیش آنے واقعات کی روشنی میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی بھلائی کے لیے اس ریسٹورینٹ میں اپنے گھر جانے سے پہلے پہنچ جائے۔ میں نے چٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس چٹ کے
اسے ملنے کے بعد ہمارے ساتھی اس کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں، اور اگر اس نے چٹ پر درج ہدایت کی کوئی بھی خلاف ورزی کی تو اس سے اور اس کے گھر والوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ یہ سارا کام آئندہ روز ہونا تھا۔ میں اس مشن کی تکمیل کے لیے بس میں چٹ دینے والے ساتھی اور خود کو یوشانت کے سامنے ایکسپوز کرنے کا خطرہ مول لے رہا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ میں نے چاروں ساتھیوں کے سامنے یہ تجویز رکھی۔ فیصلہ تو میں کر چکا تھا، انہیں تو میں رسمی طور پر بتانا چاہتا تھا۔ سب نے میری تجویز مان لی اور ایک اضافہ کر دیا کہ یوشانت کے ساتھ ملاقات کے دوران وہ میری نگرانی اور حفاظت کے لیے مسلح ہو کر ہمارے ارد گرد ہی منڈلاتے رہیں گے۔ یہاں پر مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھی مشن کی کامیابی کے علاوہ میری زندگی اور تحفظ کے لیے کتنے مستعد ہیں۔ میں نے اس لیے اپنے گروپ کو 5 مین آرمی کہا کرتا تھا۔ میں نے کیمرے والے ساتھی سے کہا، جب یوشانت اور میں ریسٹورنٹ سے باہر نکلیں تو ہماری ایک تصویر خفیہ طور پر اتارے۔ اس وقت تک شام گہری ہو چکی تھی، اس لیے حسب سابق جھاڑیوں والی تصویروں کی طرح فلیش گن استعمال کرے۔ یہ تمام ہدایات دے کر میں اپنے ہوٹل میں واپس آیا۔ بھارت میں آنے کے بعد یہ ہمارا پہلا موقع تھا کہ میں خود کو بطور مسلمان اور پاکستانی ایک اہم شخص کے سامنے ظاہر کر رہا تھا۔ اس میں کامیابی اور ناکامی کے برابر کے مواقع تھے۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن پیشے بندی کر لی تھی۔ چٹ ملنے کے بعد یوشانت کو کوئی موقع نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ہماری اس متوقع ملاقات کا اپنے افسران کو بتا سکے، لیکن یہ بھی عین ممکن تھا کہ یوشانت کو نیم بے ہوشی کی حالت میں جھاڑیوں میں اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا ہو اور اس نے اسے اپنے افسران کو بتا کر انہیں چکنا کر دیا، اور وہ واقعہ کے دوسرے روز سے ہمارے آئندہ اقدام کو ناکام بنانے اور ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے یوشانت کی حفاظت اور نگرانی پر کچھ لوگ مامور کر دیے گئے ہوں۔ ایسی صورت میں پیش آنے والے حالات سے میں بخوبی باخبر تھا، لیکن میری چھٹی حص یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے مقصد کے حصول میں ہمیں کامیابی ہوگی۔ تربیت کے خاتمے پر میرے سینئرز نے جو رپورٹ بگ باس کو بھیجی تھی وہ مجھے بھی دکھائی گئی تھی۔ اس رپورٹ کے آخری سطر میں مجھے اب تک یاد ہے، in my opinion he is indestructible optimist۔ میرے خیال میں یہ ایک امید نہ ٹوٹنے والا شخص ہے۔ مجھے اپنے سینئرز کے ان الفاظ کی لاج بھی رکھنی تھی، اور سب سے زیادہ مجھے اپنے قادر مطلق پر مکمل یقین اور اعتماد تھا کہ وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اس کے نام پر بنائے ہوئے ملک کی بقا کی خاطر میں نے جو بھی فعل کیے، ان کی اصلیت اور مقصد میں ہی بخوبی جانتا ہوں، اور مجھے کامیابی نصیب ہوئی۔ قسط نمبر 13 ناول غازی میں اگلی صبح یوشانت کے گھرانے کے افراد، اس کی بیٹی کے اسکول اور اشنا کی تصویریں اور کوائف اکٹھے کیے۔ ان کوائف کی سمری بنائی، یوشانت کی تصویر کو الگ لفافے میں رکھا، اپنا اسلحہ لوڈ کیا اور فالتو راؤنڈ بھی رکھ لیے۔ یہ سب تیاریاں کرنے کے بعد میں ساتھیوں کے گھر گیا، وہ بھی اپنی تیاریوں میں مشغول تھے۔ میں نے اپنے پکڑے جانے کی صورت میں حسب سابق چارج اپنے ایک ساتھی کو دیا۔ میرے ساتھی کچھ مرجھائے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور ہنسی مذاق کی باتوں سے ان کا دل بہلایا۔ ہوٹل سے اپنے ہمراہ میں احمد نگر کی فائلوں کی فوٹو فلم اور یوشانت کی تصویروں کی 2 بقیہ سیٹ اور نیگیٹو بھی لے آیا تھا، وہ بھی اپنے نمبر 2 کے حوالے کیے۔ اب میرے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو مجھے قابل مخاوضہ ثابت کر سکے۔ آخری ہدایت دینے کے بعد میں نے ساتھیوں سے رخصت چاہی۔ شام کے 4 بجے میں سرائے بیرم خان کے اس ریسٹورنٹ کے قریب جا پہنچا جہاں یوشانت کو ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میرے 2 ساتھی بھی نظر آ گئے۔ ایک کے پاس ایک بیگ میں کیمرہ اور فلیش گن تھی۔ ہم ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر چھپر نما چائے خانوں میں بیٹھ گئے۔ جلد ہی میرا وہ ساتھی بھی آ گیا جسے یوشانت کو بس میں چٹ دینی تھی، اور وہ اس چائے خانے کے قریب ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ میں ٹہلتے ہوئے اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا، بس میں بہت رش میں ہونے کی وجہ سے یوشانت کو چٹ دینے کے بعد وہ بس میں کھڑے مسافروں میں اس طرح چھپا کر اترا کہ یقینی طور پر یوشانت اسے دیکھ نہ سکا ہوگا، اور دوسرا ساتھی اسی بس میں سوار یوشانت کی نگرانی کر رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ 2 ساتھی پہلے ہی آ چکے ہیں اور اب یوشانت اور چوتھے ساتھی کا انتظار ہے۔ اب ہم سب اپنی امید و بیم کی کیفیت میں یوشانت کا انتظار کر رہے تھے، اور دل ہی دل میں اس گفتگو کا احاطہ کر رہا تھا کہ اسے مزید پر اثر بنا
رہا تھا جو مجھے یشان سے کرنی تھی۔ اسی گفتگو پر ہمارے اس مشن کا دار و مدار تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یشان کو ہمارے ساتھ تعاون نہ کرنے کی صورت میں اسے مستقبل کی جو اسی ریسٹورینٹ کے باہر سے شروع ہوگا اور اس کے گھر کے تمام افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ایسی بھیانک صورت دکھاؤں گا کہ اس کا بریکنگ پوائنٹ آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں اس کی حفاظت کے علاوہ مالی فوائد کا بھی لالچ دیا جائے اسے۔ میں اپنی ہونے والی گفتگو کے پیچ و خم کو مزید درست کرنے کے لیے اسی چھپڑ ہوٹل میں ایک اوٹ میں بیٹھ گیا۔ 6 بجے کے قریب میرے ایک ساتھی نے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے سیٹی بجائی۔ میں نے اس طرف دیکھا تو اس نے سر ہاں کے انداز میں ہلایا۔ یہ یشان کی آمد کی اطلاع تھی۔ شام کے بڑھتے ہوئے سایوں میں نے یشان کو مردہ قدموں سے ریسٹورینٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر میرا ساتھی جو اس کے تعاقب میں تھا نظر آیا۔ میں چھپر ہوٹل سے اٹھا اور اس ساتھی کے قریب سے گزرا۔ اس نے سرگوشی میں کہا کہ یشان اپنے گھر سے بہت پہلے ایک اسٹاپ پر اتر کر سرائے بیرم خان کی بس پر سوار ہو گیا تھا۔ میرے ساتھی بھی اسی بس میں سوار ہوا۔ کوئی نگرانی نہیں ہو رہی۔ سب اچھا ہے کی رپورٹ ملنے کے بعد میں ریسٹورینٹ کی طرف گیا۔ ریسٹورینٹ میں یشان کو کونے کی ایک میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ میں جب اس کی میز کے بالکل سامنے پہنچ گیا تو یشان نے مجھے دیکھا اور ایک دم چونک گیا۔ اس کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی اور اسی گھبراہٹ میں پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میں یشان کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ گیا اور ویٹر کو کافی اور کچھ سنیکس لانے کا آرڈر دیا۔ یشان اپنی گھبراہٹ میں نمستے اور رسمی کلمات کہنا بھی بھول چکا تھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، یشان بابو، میں نے ہی آپ کو یہاں بلوایا ہے۔ آپ سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ یشان نے مجھے ٹوکا اور پوچھا، آپ وہی ہیں نا جو اس روز بالا خانے میں میرے ہمراہ بیٹھے تھے؟ آپ کا شبھ نام کیا ہے؟ میں نے ذرا تحقیرانہ لہجے میں کہا، دیکھو یشان، جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے ہرگز مت ٹوکو۔ یہ شمی کا بالا خانہ نہیں ہے۔ شمی اس کی پسندیدہ رقاصہ تھی۔ میری باتیں دھیان سے سنو اور مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو۔ وہ حیران ہوا اور مجھے حیرت سے تکے جا رہا تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے اس کے لڑکے اور لڑکیوں کی تصویریں اس کے سامنے رکھ دی اور ان کے نام بھی بتا دیے۔ پھر اس کی لڑکی کے اسکول اور اس کی استانی لڑکی کی آشنا کی تصویر بھی سامنے رکھ دی۔ ان تصاویر کے دیکھنے کے بعد میں اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولے میں نے کہا، یشان، میں تمہارے اور تمہارے گھر کے افراد کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوں شاید تم خود بھی نہ جانتے ہو، اور تمہارے بارے میں ایک خاص بات، اور اس کے ساتھ ہی جھاڑیوں کی اوٹ میں لی گئی 12 تصویریں اس کے سامنے رکھ دی۔ یشان ایک ایک تصویر دیکھتا جاتا اور اس کی پریشانی اور گھبراہٹ بڑھتی جاتی تھی۔ آدھی تصویریں دیکھ کر ہی وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ گئی۔ فی الحقیقت اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے تصویریں اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ یشان کہنے لگا، اس عورت زری کو میں بالکل نہیں جانتا، بھگوان کی سو میں اسے بالکل نہیں جانتا۔ وہ لڑکھڑاتی زبان میں اٹک اٹک کر کہنے لگا، میں تو غریب آدمی ہوں، سرکاری دفتر میں ملازم ہوں، بس اندازہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر بھی آپ بتائیے، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اسے رقم وصول کرنے کے لیے اسے بلیک میل کر رہا ہوں۔ میں نے اسے تحقیرانہ لہجے میں کہا، اگرچہ میں تمہارے متعلق سب کچھ جانتا ہوں، لیکن تمہارے منہ سے سچائی سننا چاہتا ہوں۔ جس دفتر میں کام کرتے ہو وہاں اپنے ڈپارٹمنٹ اور اپنی پوزیشن کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ ملٹری ہیڈ کوارٹرز میں کوپنگ برانچ میں سپرنٹینڈنٹ ہے۔ تو پھر اس تنخواہ میں بالا خانوں کی عیاشی کیسے کرتے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ گڑبڑا کر کہنے لگا کہ گھر کا خرچ تو میری بیٹی جو ٹیچر ہے وہ اٹھاتی ہے، باقی بچے جو پڑھتے ہیں ان کی فیس وغیرہ میں ادا کرتا ہوں۔ وہ پھر گڑبڑا کر کہنے لگا، میں غریب آدمی ہوں۔ پھر بھی آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں۔ ساتھ ہی اس نے پوچھا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو بتائیں، کیا آپ ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی ہیں؟ میں نے کہا، ایک طرف تو تم مجھ سے میری ڈیمانڈ پوچھتے ہو اور ساتھ ہی میری شناخت بھی جاننا چاہتے ہو۔ میں نے اسے زوردار لہجے میں کہا، یشان، میں یہاں تمہارے سوالوں کا جواب دینے نہیں آیا۔ تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو۔ تمہاری یہ تصویریں تم کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں۔ تم اپنی زندگی کا بقایا حصہ جیل میں گزارو گے۔ اس عورت کے ساتھ تمہاری اس حالت میں نوٹ پکڑے ہوئے یہ تصویر ہی تمہیں جیل میں بقیہ زندگی چکی پیس کر گزارنے کے لیے کافی ہے۔ تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار جب تمہاری زندگی کا یہ گھناؤنا رخ دیکھیں گے تو تم پر
लानतें भेजें گے, تمہاری لڑکیاں بن بیاہیاں رہ جائیں گی اور آخر میں بھاگ جائیں گی, تمہاری ٹیچر بیٹی کو ملازمت سے فوری طور پر نکال دیا جائے گا, اور سب سے بڑی اور اہم بات کہ تم نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو تمہیں ریسٹورنٹ سے نکلتے ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. گولی کی بات سنتے ہی یشانت تھر تھر کانپنے لگ گیا. میں نے اس سے کہا, یہ علاقہ مسلمانوں کی اکثریت کا ہے, یہاں پر تمہاری لاش تک غائب کر دی جائے گی. دفتر سے نکلنے کے بعد تمہارے یہاں آنے کا کسی کو علم نہیں. اپنی ان باتوں کا اس پر رد عمل دیکھنے کے لیے میں ذرا کو رکا. یشانت کی حالت دیدنی تھی, ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا. وہ کانپتے کانپتے بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا, جیسے ابھی کہیں سے گولی چلے گی اور اس کا کام تمام کر دے گی. جب میں نے محسوس کیا کہ خوف سے کہیں اس کا دل کی دھڑکن ہی نہ بند ہو جائے تو میں نے پانی کا گلاس اسے دیا. اس نے پانی پیا, لیکن اس کی گھبراہٹ اور کانپنے میں کوئی کمی نہ آئی. میں نے اسے کہا, دیکھو یشانت, جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو نہ صرف تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوگا بلکہ تمہیں تعاون کرنے کی خاطر خواہ معاوضہ بھی دیا جائے گا. امید کی کرن دے کر وہ فوراً بولا, مجھے بتائیے مجھے کیا تعاون کرنا ہوگا. میں نے اسے کہا, سب سے پہلے یہ بتاؤ کس حد تک تعاون کر سکتے ہو, اور دوبارہ کہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا, صرف میرے سوالوں کا جواب دیتے جاؤ اور بالکل صحیح جواب. تم کوپنگ برانچ میں سپرنٹینڈنٹ ہو, تمہارے پاس آرمی ہیڈ کوارٹر سے بھیجی جانے والی ڈاک کے علاوہ آنے والی ڈاک کی کاپیاں بنانے کے لیے آتی ہیں. اس نے اس بات میں سر ہلایا. میں نے پوچھا, عموماً روزانہ کتنی ڈاک تمہارے سیکشن میں آتی ہے اور کتنی ڈاک جاتی ہے؟ اور یاد رکھنا, مجھے تمہارے دفتر میں آنے اور جانے والی ڈاک کی تمام تفصیل معلوم ہے. صرف یہ دیکھنے کے لیے لائے ہیں کہ تم کتنا سچ بولتے ہو. یہ باتیں تم سے پوچھ رہا ہوں. یشانت میں اب قوت مدافعت بالکل نہیں رہی تھی. میں نے اسے مزید ڈرانے کے لیے کہا کہ تمہاری زندگی کا دار و مدار اب صرف تمہارے سچ بولنے اور ہمارے سے تعاون کرنے پر ہے, اس لیے ہر جواب دینے سے پہلے میری بات کو یاد رکھنا. یشانت بریکنگ پوائنٹ پر تو آ ہی چکا تھا. اب میں اسے مزید جھٹکے دینا چاہتا تھا. ہندو اگر کسی بات سے زیادہ ڈرتا ہے تو وہ موت ہے. اسی موت کے ڈر سے چند ہزار غیر ملکی مسلمان فوجیوں کے ساتھ غوری, تغلق, غلامہ, لودھی اور مغل حکمرانوں نے کروڑوں کی تعداد میں نڈر اور باہمت ہندوؤں کے مہابھارت پر دھڑلے سے حکومت کی. ان سے بھی پہلے محمد بن قاسم اور محمود غزنوی نے ہندوؤں کی اس پتر دھرتی کا تایا پانچا کیے رکھا, اور اس کی وجہ ہندو کی ازلی بزدلی اور موت کا خوف تھا. زندہ انسانوں کی قربانی دے کر وہ کالی ماتا سے طاقت حاصل کرنے کی پرارتھنا کرتے ہیں. کالی ماتا کا بت بھی انہوں نے اپنی بزدلی کو دور کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے, لیکن پتھر کی یہ مورتیاں بھی ان کا خوف دور نہ کر سکی. جبکہ مسلمان کے لیے درجہ شہادت اس کی دنیا اور آخرت میں معراج کا نام ہے. رب ذوالجلال والاکرام نے درجہ شہادت کو نہ صرف مسلمانوں کی زندگی اور آخرت کی معراج قرار دیا ہے بلکہ شہید کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ رب الکریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں. قیامت کے روز شہید بلا حساب کتاب کے داخل جنت ہوں گے. شہادت کے بعد شہید کو جو اعلیٰ اور عرفہ مقام ملتا ہے وہ خدا سے بار بار دنیا میں جانے اور شہادت پانے کی التجا کرتے ہیں. اور ہندو جن کے ہاں سورگ, جنت اور نرک, جہنم کا تصور تو ہے, اور ان کے یقین کے مطابق بھی نرک میں آگ ہی آگ ہے. شاید اسی آگ کا عادی بنانے کے لیے وہ مردہ ہندوؤں کو اسی دنیا میں شمشان میں آگ نظر کر دیتے ہیں. یشانت نے مجھے بتایا کہ وہ اوسطاً 30 سے 40 خطوط روزانہ مختلف ڈویژنوں سے آتے ہیں, اور ریجمنٹس اور بریگیڈیئرز کو ہیڈ کوارٹرز کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے یا خطوط لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی, اور تقریباً اتنے ہی خطوط ہیڈ کوارٹر سے باہر بھیجے جاتے ہیں. میں نے کلاسیفائڈ خطوط کے متعلق پوچھا تو یشانت نے بتایا کہ کلاسیفائڈ فائلوں میں لگنے کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں, اور ان سب کے انچارج تم ہو. میرے اس سوال پر یشانت نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا, اور کلاسیفائڈ اور اہم خطوط تم ہی ٹائپ کرتے ہوگے. میں نے یوں ہی سوال جاڑ دیا. ایسے خطوط ایک کلرک ٹائپسٹ ٹائپ کرتا ہے, لیکن کریکشن کے لیے میرے پاس آتے ہیں.
یشانت نے جواب دیا۔ میں نے چند لمحے تامل کے بعد یشانت سے پوچھا کہ اگر وہ میرے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے، کیا وہ میرے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے؟ یشانت نے جواب دیا، اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک دوسری صورت بھی ہے، ریسٹورنٹ کے باہر تمہیں گولی مار کر تمہارا کام تمام کر دیتے ہیں اور تم تعاون کے جھنجھٹ سے بچ جاؤ گے۔ یشانت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور التجائی لہجے میں کہنے لگا، نہیں نہیں سر، ایسا نہ کیجیے، میں آپ کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے یشانت کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اگر تم اپنی جان بچانے کے لیے میرے ساتھ تعاون کرنے کی جھوٹ موٹ بات کر رہے ہو تو تمہارے اور تمہارے خاندان کا وہ بھیانک حشر کروں گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنے تعاون کے ثبوت کے طور پر کل دفتر سے واپسی پر کلاسیفائیڈ فائلوں میں سے گزشتہ 3 ماہ کی ڈاک نکال کر اور ایک بڑے لفافے میں بند کر کے اپنے ہمراہ لے آنا۔ وہ ڈاک تم سے کون اور کہاں لیتا ہے وہ تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ میرے علاوہ جو بھی تم سے ڈاک وصول کرے گا وہ تمہیں آدھی تصویر دکھائے گا۔ میں نے اس کی تصویروں میں سے ایک تصویر اسے دہرا کر اس کے اوپری حصے سے اسے دکھایا اور کہا کہ جو بھی یہ اوپری حصہ تمہیں دکھائے وہ لفافہ اس کے حوالے کر دینا۔ اس عمل کے دوران میرے کم سے کم 1 درجن آدمی تمہاری نگرانی اور تمہاری نقل و حرکت کو دیکھتے رہیں گے۔ اگر کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو تمہیں وہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ان فائلوں میں ہماری دلچسپی ویسٹرن کمانڈ سے آئے ہوئے اور بھیجے ہوئے خطوط میں ہے۔ فائلوں کا لفافہ تمہیں اگلے روز شام کو واپس مل جائے گا۔ ویسٹرن کمانڈ نے یشانت کو چونکا دیا، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ یشانت نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، نہیں، میں بھارتی ہوں اور اس سے زیادہ سوال کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ جب تم ہمارا اعتماد حاصل کر لو گے تو تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا، میں نے جواباً کہا۔ یشانت نے ڈرتے ڈرتے پھر سوال کیا، سر میرے اس تعاون کا معاوضہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا، دیکھو یشانت، اب یہ تمہاری ہمت اور قابلیت پر ہے کہ تم مجھے کتنے اہم خطوط دیتے ہو۔ اس وقت اتنا کہہ سکتا ہوں کہ معاوضہ معقول ہوگا، اور اگر کوئی بہت اہم خط تم نے ہمیں دیا تو اس کا معاوضہ کئی گنا ہوگا۔ میں نے تنبیہ کے طور پر اسے کہا کہ اس کے دفتر اور کاپنگ روم میں جہاں وہ بیٹھتا ہے ہمارا آدمی موجود ہے، وہ تمہاری دفتر کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے گا، لہٰذا دفتر میں بھی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کل شام کو تمہارا پہلا امتحان ہے اور اس میں کامیابی ہی ہمارا اعتماد حاصل کرنے کی جانب پہلا قدم ہوگا۔ کوئی کوتاہی یا عذر نہیں ہونا چاہیے۔ غرض تقریباً 2 گھنٹوں کی ملاقات میں یشانت کو میں پوری طرح سے اپنے جال میں پھنس چکا تھا۔ میں نے بل ادا کیا اور یشانت کو کہا کہ وہ ٹھیک 10 منٹ کے بعد باہر آئے۔ 10 منٹ کے بعد جب یشانت باہر آیا تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہ چھپر ہوٹل کے قریب اندھیرے میں چھپا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہی بس آ گئی اور وہ اس میں سوار ہو گیا۔ ادھر ہی ہم نے ایک ٹیکسی لی اور پرانی دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو زیادہ رقم دے کر ہم نے اسے 5 سواریاں بٹھانے پر رضامند کر لیا تھا۔ راستے میں ہمارا ایک ساتھی اتر گیا اور تھوڑے فاصلے پر ایک ایک کر کے ہمارے سارے ساتھی اتر گئے۔ میں بھی محلہ فراش خانے سے پہلے ہی اتر گیا اور ایک گلی کا یوں ہی چکر کاٹ کر واپس سڑک پر آ کر ایک ٹیکسی لی اور اپنے ہوٹل جا پہنچا۔ میں نے ساتھیوں میں سے ان کو دو کی جو خاک روبوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے یہ ڈیوٹی لگائی کہ یشانت کے گھر کی گلی کے باہر نگرانی کریں اور کوئی غیر معمولی بات دیکھے تو اسے نوٹ کریں اور 4 بجے سے پہلے گھر پہنچ جائیں۔ دوسرے ساتھی کو بھی انہیں ہدایات کے ساتھ آرمی ہیڈ کوارٹر کے باہر یشانت کی نگرانی کے لیے کہا کہ اگر یشانت چھٹی سے پہلے اکیلا کچھ اور آدمیوں کے ساتھ باہر نکلے تو اس کا فاصلہ رکھ کر پیچھا کریں۔ ہوٹل میں بستر پر دراز میں نے اگلے دن یشانت سے لفافہ لینے کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ یشانت سے حاصل کردہ خطوط کی کاپیاں کس طرح بناؤں گا۔ اگر فوٹو فلم بنوانے اس فوٹوگرافر کے پاس گیا جس نے احمد نگر کی فائلوں کی کاپیاں بھی بنائی تھیں تو اسے شک پڑ سکتا ہے۔ ایسا کوئی طاقتور لیزر کیمرہ بھی ہمارے پاس نہ تھا جن سے میں ان خطوط کی تصویریں اتار کے پاکستان بھیج سکتا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے چاندنی چوک میں ایک ٹھیلے والا یاد آیا جو بڑی سلیٹوں کے سائز کے 2 ٹکڑے جن کے فریم کے اندر کوئی چکنا مسالہ بھرا ہوا تھا، ان میں ایک لکھا ہوا کاغذ دوسرے فریم میں رکھ کے دوسرے فریم سے اسے دباتا تو اور پھر ان فریموں کو علیحدہ کر کے اس
کر کے ایک سادہ کاغذ پہلے فریم میں رکھتا اور دوسرے فریم سے بھی اسے دباتا اور تحریر کا عکس نمایاں طور پر دوسرے کاغذ پر آ جاتا تھا۔ میں نے کافی دنوں پہلے اس ٹھیلے والے کے پاس سے گزرتے ہوئے سرسری طور پر اسے عکس اتارتے دیکھا تھا اور اسے محض ایک تماشا سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ صبح سے پہلے پہلا کام اس ٹھیلے والے سے عکس اتارنے والی سلیٹوں کو دیکھنا ہے۔ قسط نمبر 14 ناول غازی۔ اگلی صبح میں 10 بجے میں چاندنی چوک جا پہنچا۔ ٹھیلے والا کھڑا تھا۔ میں نے اسے ایک انگریزی رسالے کا ورق دیا جو میں اپنے ہمراہ لایا تھا۔ اس نے 2 منٹ میں عکس اتارا ہوا کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے اس کاغذ پر زور سے انگلی پھیر کر دیکھا کہ عکس اتر تو نہیں جاتا۔ عکس زعفرانی رنگ کا پختہ تھا۔ ٹھیلے والے نے مجھے ایک محلول سے بھری ہوئی بوتل دی کہ جب عکس دھندلا ہو کر اترنے لگے تو بوتل کے محلول سے روئی بھر کر پہلے والی سلیٹ پر پھیرو اور اس کے خشک ہونے کا انتظار کرو۔ ایک دفعہ محلول سے تر سلیٹ سے 40 سے زیادہ عکس اتر سکتے تھے۔ غرض جب میں مطمئن ہو گیا تو میں نے سلیٹوں کے 4 سیٹ اور 4 بوتل محلول خریدے جن کی مجموعی قیمت 250 روپے ادا کی اور واپس ہوٹل آ گیا۔ میرا ایک مسئلہ تو حل ہو چکا تھا، لیکن دوسرا مسئلہ یوشانت سے لفافہ وصول کرنا تھا جس کے متعلق میں کوئی قطعی فیصلہ نہ کر سکا تھا۔ اس عمل میں ہر طرح کی احتیاطی تدابیروں کے باوجود خطرہ تھا کہ یوشانت نے ہمیں پکڑوانے کا کوئی انتظام نہ کر رکھا ہو۔ یوشانت کے سامنے صرف میں ظاہر ہوا تھا۔ میرے ساتھیوں کے متعلق اس کی معلومات صفر تھی، لہٰذا اپنے ساتھیوں کے بچاؤ کے لیے میں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ یوشانت سے لفافے میں ہی وصول کروں گا۔ میرے ساتھی میرے تحفظ کے لیے ادھر ادھر موجود ہوں گے لیکن سامنے نہیں آئیں گے۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ یوشانت کے سامنے میں خود کو ظاہر ایکسپوز کر چکا تھا اور فائلوں کے لفافے کی وصولی بھی مجھے ہی کرنی تھی۔ مجھے بار بار یہ خیال آتا کہ اگر یوشانت نے چھوٹی برائی یعنی اپنی ذاتی غلطیوں اور کوتاہیوں اپنے افسران کو بتا کر بڑی برائی یعنی اہم فائلیں ہمیں دینے اور تعاون کرنے کی بات اپنے افسران بالاتر کو بتا دی تو پھر کیا ہوگا؟ نہ صرف ہمارا مشن ناکام ہو جائے گا بلکہ میں پکڑا بھی جاؤں گا۔ اسی صورتحال میں میرا کیا حشر کیا جائے گا اس کا بخوبی میں اندازہ لگا سکتا تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں کہ پکڑے جانے کی صورت میں بھارتی تشدد کی سوچ ہی خوف کی رہ ریڑھ کی ہڈی تک اترتی محسوس ہوتی تھی۔ جہاں جانے کا خوف یقین جانیے ہرگز نہ تھا کیونکہ ہم تو سروں پر کفن باندھ کر ہی سرحد پار آئے تھے۔ خوف تھا تو صرف یہ کہ میں تشدد کس انتہا تک سہ سکوں گا۔ بہرحال اس بے چینی میں نے قابو پا لیا اور اچھی طرح چیک کر کے اور پسٹل کو اچھی طرح چیک کر لوڈ کر لیا اور سائٹ کی داڑ کے تاروں کو بھی ڈھیلا کر لیا تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے جلد از جلد نکل سکوں۔ میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ یوشانت سے پیکٹ کہاں پر لوں۔ یوشانت کے دفتر سے گھر جانے والی بس میں پیکٹ لینا خارج از بحث تھا، اس لیے کہ یوشانت کو اگر ڈبل رول کرنا تھا تو اس میں پہلے ہی سے بھارتی کمانڈو بیٹھے ہوں گے، مجھے بڑی آسانی سے پکڑ سکتے تھے۔ اب باقی رہ گیا تھا یوشانت کا بس سے اتر کر گھر جانے کے دوران کا فاصلہ۔ بس اسٹاپ اس کے گھر کی گلی سے قریب 50-60 میل کے فاصلے پر تھا۔ راستے پر بھارتی کمانڈو پہلے سے موجود ہو سکتے تھے اور اس کے گھر کی گلی تو ایک پھندا ثابت ہو سکتی تھی۔ اگرچہ میرے چاروں ساتھی بس میں، سڑک اور گلی میں میرے ہدایت کے مطابق موجود ہونے تھے، لیکن ہم پانچوں اپنے سائیڈ آرمز کے ساتھ کمانڈوز کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ سوچ کر بالآخر ایک تجویز کچھ بہتر نظر آئی اور میں نے اس کے مطابق عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری روانگی کا وقت ہو چلا تھا۔ میں نے 2 نفل بارگاہ رب العزت میں اپنی کامیابی کی التجا کی اور پڑھے اور اپنی ساری تیاریوں کے ساتھ ہوٹل سے باہر آ گیا۔ میں نے ہوٹل کے باہر ٹیکسیوں میں سے ایک ٹیکسی لی، کھڑی ٹیکسیوں میں سے ایک ٹیکسی لی اور اسے کناٹ پیلس لے گیا۔ وہاں اسی ٹیکسی کو چھوڑ کر ایک دوسری ٹیکسی لی اور یوشانت کے گھر کی گلی کے سامنے سے رفتار آہستہ کروا کے آگے بڑھ گیا۔ میرے 2 ساتھی وہاں موجود خود اونچے اور ٹھیلے والوں کے ساتھ مصروف تھے۔ آگے جا کر میں نے یہ ٹیکسی بھی چھوڑ دی اور ایک اور ٹیکسی لے کر یوشانت کی گلی والی سڑک پر آ گیا اور اسے ایسی جگہ پار کروایا جہاں سے بس اسٹاپ اور میری ٹیکسی کے بیچ میں یوشانت کی گلی پڑتی تھی۔ ٹیکسی کا رخ میں نے بس روٹ کے مخالف سمت رکھا تھا۔
مجھے زیادہ دیر کا انتظار نہیں کرنا پڑا، دفتر کے روٹ والی بس آ گئی۔ 3-4 مسافروں کے ساتھ یشانت بھی اترا اور میرے 2 ساتھی بھی۔ دوسرے اترنے والے مسافر بے زر دکھائی دے رہے تھے۔ بس آگے بڑھ گئی۔ میرے پہلے سے موجود 2 ساتھی مجھے اپنے مخصوص اشاروں سے سب اچھا کی رپورٹ دے چکے تھے۔ بس سے اترنے والے ساتھیوں نے مجھے اشاروں میں سب اچھا کی رپورٹ دی تو میں نے ٹیکسی سٹارٹ کرنے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھانے کا کہا۔ یشانت بوجھل قدموں سے اپنی گلی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا بنا ہوا ایک بڑا تھیلا تھا جسے وہ دوپہر کے کھانے کا ٹفن کیریئر رکھنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یشانت ابھی گلی سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ میں نے ٹیکسی اس کے بالکل قریب رکوا دی۔ یشانت نے مجھے دیکھا اور اشارہ کیا کہ باہر آ جاؤ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اس نے تھیلے میں سے ایک بڑا پیکٹ مجھے نکال کر دیا اور کہا کہ صبح 7 بجے تک اسے واپس پہنچا دوں۔ یہ سارا عمل 8-10 سیکنڈ میں ہوا۔ پیکٹ لے کر میں تیزی سے پلٹا۔ میرے چاروں ساتھی اسی دوران گلی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انہیں ابھی بھی ایک خدشہ تھا کہ میں ٹریپ نہ ہو جاؤں۔ ٹیکسی تک پہنچتے پہنچتے میں نے پیکٹ ایک ساتھی کو تھما دیا اور کہا کہ گھر پہنچو، میں وہیں آ رہا ہوں۔ کناٹ پیلس پر میں نے پھر ٹیکسی بدلی اور اپنے ہوٹل آ گیا۔ ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے میں بار بار پیچھے دیکھتا کہ کہیں میرا پیچھا تو نہیں ہو رہا، لیکن سب ٹھیک تھا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے سکون کا ایک سانس لیا۔ اب تک یہ سب کام ہمارے منصوبے کے عین مطابق ہو رہے تھے۔ میں 1-1.5 گھنٹہ آرام کر کے فریش ہو گیا اور سلیٹوں کے چاروں سیٹ اور کیمیکل کی ایک بوتل لے کر ساتھیوں کی طرف چل پڑا۔ میرے ساتھی میرے منتظر تھے۔ انہوں نے پیکٹ کھولا نہیں تھا۔ میں نے پیکٹ کھولا۔ اس میں ایک بڑی فائل میں آنے والی ڈاک اور دوسری فائل میں جانے والی ڈاک کے کل ملا کے 200 سے اوپر کے خط تھے۔ میں نے خطوط پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے جانچ کہ آنے والی ڈاک کے خطوط پر دفتری طریقے کی ڈبل فولڈنگ کے نشان ہیں یا نہیں۔ سب پر یہ نشان موجود تھے جس سے ان کے صحیح ہونے کا پتہ چلتا تھا، جبکہ جانے والی ڈاک فولڈ نہیں تھی۔ ہر خط پر کانفیڈینشیل اور ٹاپ پرائیورٹی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جانے والی ڈاک کاربن کی کاپیاں تھیں، جبکہ آنے والی ڈاک اصلی خطوط پر مشتمل تھی اور ان کے لیٹر ہیڈز پر مختلف کورپس اور ڈویژنز کے نشان اور نمبر چھپے ہوئے تھے، جبکہ جانے والی ڈاک پر خط بھیجنے والے افسر کا نام اور رینک دستخطوں والی جگہ کے نیچے درج تھا اور اس کے نیچے ٹائپسٹ اور آفس سپرنٹینڈنٹ کے نام کے پہلے حروف درج تھے۔ جب میں ہر طرح سے ڈاک کے صحیح ہونے پر مطمئن ہو گیا تو میں نے ساتھیوں کو بتایا۔ انہوں نے خوشی کا نعرہ لگایا اور بڑھ بڑھ کے مجھے اس کامیابی پر مبارکباد دینے لگے۔ میں ڈاک کے صحیح ہونے پر مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو بتایا اور انہوں نے بڑھ بڑھ کر مجھے اس کامیابی پر مبارکباد دینے لگے اور انہوں نے اسی گرم جوشی سے مبارک دی اور کہا اتنی بڑی کامیابی ٹیم ورک کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ میں نے یہ ان سے اپنے ساتھیوں سے کہا اور مبارکباد کے ہم سب برابر کے مستحق ہیں۔ حقیقتاً یہ ہماری بڑی کامیابی تھی۔ ہم آرمی ہیڈ کوارٹرز میں دراز ڈالنے اور رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اب ہمیں مسلسل اہم نوعیت کی معلومات وصول کرنے کا راستہ تلاش کرنا تھا۔ میں نے چاروں ساتھیوں کو سلیٹوں سے کاپیاں بنانے کی ترکیب سمجھائی اور دونوں فائلوں کے کاغذات ان میں بانٹ دیے۔ وہ پوری مستعدی سے کاپیاں بنانے میں لگ گئے۔ جب 4 گھنٹوں سے زیادہ کے مسلسل عرق ریزی سے تمام کاپیاں تیار ہوگی تو میں نے یشانت کی دی ہوئی فائلوں میں خطوط اسی ترتیب سے لگا دیے۔ جو کاپیاں ہم نے بنائی تھیں وہ الگ محفوظ کر لی۔ کامیابی کی خوشی میں ہم رات کا کھانا بھی بھول چکے تھے۔ جب سب کام ختم ہو گیا تو ایک ساتھی نے چائے بنائی۔ چائے پیتے ہوئے مجھے خیال سوچا۔ میں نے کیمرے والے اور ایک دوسرے ساتھی کو تیار ہونے کے لیے کہا۔ تیار تو وہ پہلے ہی تھے اور مسلح بھی۔ کیمرہ اور فلیش گن بیگ میں ڈال کر وہ میرے ساتھ ہو لیے۔ رات کے قریباً 11 بجے جب ہم یشانت کی گلی میں پہنچے، ٹمٹماتے ہوئے ایک کاری بلب اسی تنگ گلی کا اندھیرا دور کرنے کے لیے ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کیمرے والی ساتھی سے کہا کہ یشانت کے ٹمٹماتے ہوئے ایک دو سرکاری بلب اس تنگ گلی کا اندھیرا دور کرنے کے لیے ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کیمرے والے ساتھی سے کہا کہ یشانت کے گھر کے دروازے کے باہر وہ میری
اور یشانت کی ایک ایسے پوز میں تصویر اتارے کہ وہ میری پشت ہو اور یشانت کا چہرہ، اور میں فائلیں سے دیتے ہوئے اس طرح پکڑوں گا کہ فائل کور اور اس پر لکھا ہوا صاف پڑھا جائے۔ دراصل ساتھیوں کے گھر چائے پیتے ہوئے میرا خیال اچانک ایک فائل کور پر گیا۔ یشانت نے اپنے دفتر میں جلدی یا گھبراہٹ میں بھیجنے والے خطوط کی کاربن کاپیز ایسی فائل کور میں لگا دی تھی جس پر اوپر کونے سے نیچے دوسرے کونے تک موٹی سرخ پٹی بنی ہوئی تھی، اور اس پٹی پہ بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا کانفیڈینشیل، اور فائل کور کے اوپر حصے پہ بھی بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا آرمی ہیڈ کوارٹرز لکھا ہوا تھا۔ اسی فائل کور نے مجھے یہ کام کرنے پر اکسایا۔ میرے ساتھی نے یشانت کے گھر کے سامنے پہنچ کر کیمرے کو فوکس کر کے اپنی جگہ سنبھال لی۔ دوسرے ساتھی نے پسٹل نکال کر ہمیں کور کیا، اور میں نے یشانت کے گھر کے دروازے پر لگی گھنٹی بجائی۔ تھوڑی دیر بعد یشانت کی بڑی ٹیچر لڑکی نے دروازہ کھول کر پوچھا۔ میں نے کہا ایک ضروری کام سے یشانت صاحب سے ملنا ہے۔ وہ لڑکی غالباً سوئی ہوئی تھی، اس لیے بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس کی تھوڑی دیر بعد ہی یشانت دھوتی سنبھالتا ہوا باہر آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کا رنگ فوراً فک ہو گیا۔ وہ گمسم سوالیہ نشان بنا کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا دیر سے آنے کی معافی چاہتا ہوں، صبح مجھے ایک ضروری کام سے آگرہ جانا ہے، اس لیے فائلیں لوٹانے آیا ہوں۔ یہ کہتے کہتے میں نے سرخ پٹی والی فائل پیکٹ سے نکالی اور یشانت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا آپ کا تعاون ہمیں بر وقت ملتا رہا تو آپ کو ہماری وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی وقت فلیش لائٹ چمکی۔ یشانت کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ اچھل پڑا۔ میں نے یشانت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دی۔ وہ بار بار میرے کیمرے والے ساتھی کی جانب اشارہ کر رہا تھا جو تصویر اتارتے ہی تیز قدموں سے سڑک کی طرف چل دیا تھا اور صرف اس کا سایہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دوسری فائل اور پیکٹ کو یشانت کے ہاتھ میں دیے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، اپنا ہی آدمی تھا۔ یشانت نے گھبراہٹ میں اٹکتے کہا اس نے تصویر اتاری ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں اس نے تصویر اتاری ہے، صرف ہمارے تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے۔ یشانت کے ساتھ گزشتہ 30 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا تھا اس سے اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ سر جھکائے نگاہیں اپنے پاؤں پر جمائے خاموش کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا پرسوں شام 7 بجے میں سرائے بیرم خان کے اسی ہوٹل میں آپ کا منتظر ہوں گا۔ آپ اپنے ہاں ٹاپ پرائرٹی اور انتہائی کلاسیفائڈ اہم معلومات کے کاغذات لائیں۔ آپ نے اب جب ہم سے تعاون کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر جھجک کیسی؟ پرسوں ملاقات کے بعد آپ کے شمی کے بالا خانے پر جانے کا مالی بندوبست کر دیا جائے گا۔ یشانت کے چہرے پر مایوس مسکراہٹ آئی۔ میں نے فوراً ہی کہا مسٹر یشانت مجھے انتظار کرنا بالکل پسند نہیں، لہٰذا آپ ٹھیک وقت پر پہنچ جائیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم دوست ہیں لیکن میری ہدایات پر عمل کرتے وقت مجھے بوجھ سمجھنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ جو یشانت کے چہرے پر چند لمحے پہلے نمودار ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی اور میں اسے مزید کچھ کہے بغیر واپس چل دیا۔ ہمیں کور دینے والا ساتھی ابھی اوٹ سے نکل کر تیز چلتا ہوا مجھ سے پہلے سڑک پر پہنچ گیا تھا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد ہمیں ٹیکسی مل گئی۔ ساتھیوں کو ان کے گھر کے قریب اتار کر میں نے لودھی ہوٹل کے قریب ٹیکسی کو فارغ کر دیا اور ٹہلتے ہوئے ہوٹل جا پہنچا۔ اپنے مشن میں کامیابی کے بعد میری ساری بے چینی اور تھکن دور ہو چکی تھی۔ ہوٹل لاؤنج میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں نے اپنے کمرے میں چلا گیا اور مشن میں کامیابی کے بعد اس کے تسلسل اور رابطے کے مختلف ذرائع کے متعلق سوچتا ہوا سو گیا۔ اگلے روز صبح ہی میں نے اپنے ساتھیوں کے گھر پہنچ گیا اور وائرلیس پر کوڈ پیغام لاہور بھیجا کہ اس بار 2 کیریئرز کو بھیجا جائے۔ آرمی ہیڈ کوارٹرز میں رابطہ پیدا کر لیا گیا۔ اہم کاغذات کی کاپیاں بھیجنی ہیں، اگر ممکن ہو تو ایسا کیمرہ بھیجا جائے جس سے کاغذات کی تصویر اتاری جا سکے۔ کیمرے کے لیے فالتو فلمیں بھی خاصی تعداد میں بھیجی جائیں۔ یہ پیغام بھیجنے کے بعد میں نے خاکروبوں کے پیچھے لگائے ہوئے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ اب جب کہ یشانت ہمیں صرف کاپنگ آفس میں موجود کاغذات مہیا کرا سکتا ہے، جبکہ ہیڈ کوارٹرز میں جنرل اور دوسرے سینئر افسران کے کمروں تک اس کی رسائی نہیں، وہاں صرف خاکروب ہی دفتری اوقات کے بعد صفائی کے لیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں ان کے لکھے ہوئے نوٹ جنہیں وہ 2-3 ٹکڑے کر کر رتی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں ہمیں لا کر دے سکتے ہیں۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ ہیڈ کوارٹرز میں 20 صفائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ جنرل اور دوسرے سینئر افسران کے کمرے کون صاف کرتا ہے؟ ان کے متعلق معلومات یشانت ہی ہمیں دے سکتا ہے، لہٰذا پہلے یشانت سے ان خاکروبوں کے نام معلوم کیے جائیں اور پھر ان پر کام کیا جائے۔
دراصل حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آئندہ کے منصوبوں میں بھی تبدیلی کرنی پڑتی تھی۔ یوشانت کا تعاون حاصل ہونے سے پہلے ہم ہیڈ کوارٹرز تک رسائی کے لیے چاروں طرف ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، لیکن اب صورتحال بدل چکی تھی۔ اب ہمیں صحیح افراد تک یوشانت ہی پہنچا سکتا تھا، یا کم از کم وہ ان کی نشاندہی کر سکتا تھا۔ میرے ساتھی جان دینے کو تو ہر وقت تیار تھے، لیکن نہ تو ان کی سوچ میں گہرائی تھی اور نہ وہ اپنے گروپ لیڈر سے اختلاف کرتے اور مشورے دیتے تھے۔ شاید یہ ان کی ٹریننگ اور سخت ڈسپلن کی وجہ سے تھا۔ میں نے کئی بار ان سے مشورہ کرنا چاہا، لیکن وہ صرف میری ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا کہ فی الحال سویپرز پر کام کرنے والے ساتھیوں کو روک دوں۔ میں نے کچھ دیر پہلے ہی ساتھیوں کو سویپرز پر کام کو تیز کرنے کا کہا تھا، اور جب انہیں روک دیا اور اس کی وجہ بتائی تو انہوں نے میرے فیصلے سے اتفاق کیا، اور یہیں پر میں نے ایک اور فیصلہ کر لیا کہ آئندہ انہیں مشورے میں ضرور شامل کروں گا، لیکن حتمی فیصلہ خود ہی کروں گا۔ اپنی ہدایات کے تحت ہمیں بارڈر پار بھیجا گیا تھا۔ فوجی جوانوں کی ٹریننگ میں اپنے افسر کے حکم ماننے کی نہایت سختی سے ہدایت کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوران جنگ اپنے افسر کا حکم مانتے ہوئے جوان ہزاروں لاکھوں گولیوں اور گولوں کے درمیان کود جاتے ہیں۔ ٹریننگ کے بعد میں ساری سروس کے دوران اس مقولے پہ سختی سے عمل کیا جاتا ہے، تھنک لیٹر اوبے فرسٹ، اور میرے ساتھی اسی ٹریننگ کے باعث بے چوں چراغ عمل کر رہے تھے۔ یوشانت سے رابطہ قائم ہو جانے کے بعد میں سوچتا تھا تو میرے خدشات بڑھتے جا رہے تھے۔ جب تک ہم تہی دامن تھے ہمیں کوئی فکر نہ تھی، لیکن یوشانت سے کامیاب رابطہ ہمارے لیے بہت قیمتی تھا، اور اسے برقرار رکھنے کے لیے پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میرے خدشات اس نوعیت کے تھے: ایک، یوشانت سے ہر بار کاغذات لینے اور پھر لوٹانے کے دوران پکڑے جانے کا خطرہ، جس کی وجوہات میں یوشانت کی پہلے ہی سے بھارتی جاسوسوں کی نگرانی، جس کی وجہ ایک حساس محکمے کے محدود آمدنی والے شخص کی آؤٹ آف بانڈ علاقے میں بالاخانوں پر اکثر جانا، شراب کے نشے میں اپنا راز اگل دینا، یوشانت کی جوان اولاد کو باپ کی اس ڈیل کا پتہ چل جانا اور وطن پرستی کے جذبے کے تحت ان کا اس ڈیل کو خراب کرنا، یوشانت کو مجھ سے جو رقم ملنی تھی اسے بے احتیاطی سے خرچ کرنا اور پکڑے جانا۔ قرض کے کئی خدشات تھے جن سے نپٹنے کے لیے مجھے فیصلہ کرنا تھا۔ میرا پہلا فیصلہ یہی تھا کہ ذاتی طور پر یوشانت سے کاغذات لینے اور دینے کے بجائے ڈراپ کا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی کسی پبلک پلیس میں کسی ایسی محفوظ جگہ کو تلاش کرنا جہاں یوشانت مقررہ وقت پر کاغذات کا پیکٹ رکھ دیا جائے اور میں اور میرے ساتھی باری باری وہاں سے وہ پیکٹ یوشانت کی واپسی کے بعد فوری بعد اٹھا لیا کریں۔ اسی طرح مقررہ وقت پر ہمیں پیکٹ رکھ دیا جائے، وہ ہم پیکٹ رکھ دیں گے اور یوشانت اٹھا لیا کریں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو یہ تجویز بتائی تو حسب معمول انہوں نے کہا یہ تجویز بالکل ٹھیک ہے۔ قسط نمبر 15 ناول غازی۔ اگلے روز شام کو یوشانت نے میرے سرائے بیرم خان کے ریسٹورنٹ میں ملنا تھا۔ اس دوران مجھے ڈراپ کے لیے محفوظ جگہوں کا انتخاب کرنا تھا، اور دوسرا مجھے اب خاصی رقم کی ضرورت تھی تاکہ یوشانت کو روپوں کی نکیل ڈالے رکھوں۔ ایسی اشد ضرورت کے وقت مجھے اپنے ہمدردوں سے رابطہ کرنے کی اجازت تھی۔ میں نے ساتھیوں سے رخصت ہو کے کپڑے کی مارکیٹ پہنچا۔ دہلی پہنچتے ہی شروع کے دنوں میں نے اپنے ہمدردوں کے ٹھکانے دیکھ لیے تھے تاکہ باوقت ضرورت تلاش کرنے میں کوئی وقت نہ لگے۔ مارکیٹ میں میں اپنے ہمدرد کی دکان پر گیا۔ میں نے چٹ پر رقم اور اپنا کوڈ نمبر لکھ کر رکھا تھا۔ یہ تھوک کپڑے کی مارکیٹ تھی۔ دکان کے مالک کا حلیہ مجھے پہلے ہی بتایا گیا تھا اور شناختی نام بھی۔ پھر بھی تسلی کہ میں نے دکان کے مالک کا نام پوچھا۔ دکان کے اندر ایک کیبن میں وہ بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور رسمی گفتگو کے بعد میں نے شناختی نام لیا۔ وہ ایک دم چونک اٹھا اور کہا فرمائیے کیا حکم ہے۔ میں نے چٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ چٹ پڑھتے ہی اس نے ایک ڈائری نکالی، شاید اس میں میرا کوڈ اور حلیہ درج تھا۔ اس نے چٹ ڈائری میں رکھ لی اور دراز کھول کر 20,000 روپے مجھے دے دی اور میں فوراً ہی شکریہ ادا کر کے دکان سے باہر آ گیا۔ شاید پہلے بھی کہیں عرض کر چکا ہوں کہ ان ہمدردوں کو ہمارا محکمہ غیر ملکی کرنسی میں ہمارا لیا ہوا پیسہ ادا کرتا تھا اور ہر ہمدرد کے پاس ہمارے محکمے کی خاصی رقم محفوظ ہوتی تھی۔
مارکیٹ سے باہر آ کے میں نے ٹیکسی لی اور ممکنہ محفوظ جگہوں کے انتخاب کے لیے یشانت کے دفتر اور گھر والی سڑک کے کئی چکر لگائے، لیکن کوئی محفوظ جگہ نظر نہ آئی۔ ادھر یشانت کا دفتر سے گھر واپسی کے دوران بس سے اکثر اترنا بھی اس کے ہمسفر دفتر کے ساتھیوں کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے ڈراپ کی جگہ کا تعین یشانت سے آئندہ شام کی ملاقات پر باہمی رضامندی پر چھوڑ دیا۔ میں اپنے ہوٹل میں واپس آ گیا اور شام کو سروس کلب میں کرنل شنکر سے ملنے چلا گیا۔ کرنل شنکر لان کے اسی مخصوص گوشے میں مہنوشی میں مشغول تھا۔ اس نے خاصی بے تکلفی سے مجھے خوش آمدید کہا اور کئی روز کی غیر حاضری کی شکایت بھی کی۔ میں نے ضروری کام سے ممبئی جانے کا عذر پیش کیا۔ کرنل شنکر نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ عبدالکریم اپنی مخصوص جگہ پر باادب کھڑا تھا۔ اس نے کئی بار آنکھوں اور چہرے کی حرکت سے مجھے اشارے کیے جنہیں شام کے دھند لگے میں کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کرنل شنکر کو کہا کہ مجھے ٹوائلٹ جانا ہے۔ اس نے عبدالکریم کو بلایا اور یوں میں عبدالکریم کے ہمراہ کرنل کے بیڈ روم کے ٹوائلٹ میں چلا گیا۔ عبدالکریم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے علیحدگی میں آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا عبدالکریم جو باتیں بھی کرنی ہیں کل 11 بجے لودھی ہوٹل میں میرے کمرے میں آ کر کرنا۔ عبدالکریم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر کرنل کی محفل میں شامل دوبارہ سے ہو گیا۔ کرنل شنکر آج میری گزشتہ زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کرنل صاحب صرف ناموں اور جگہوں کا فرق ہے ورنہ میری اور آپ کی داستان ایک ہی ہے۔ آپ نے بھی محبت میں شکست کھائی اور میں نے بھی۔ آپ نے اپنا غم شراب میں سموئے اور میں نے بمبئی کی رنگینیوں میں۔ لیکن یہ دل ہے کہ سنبھلتا ہی نہیں، تنہائی میں دل کے زخم پھر رسنے لگتے ہیں۔ کرنل مجھ سے تفصیلاً پوچھنا چاہتا تھا، مجھے کہانی کا کوئی سرا ملتا ہی نہ تھا۔ میں نے جھوٹ موٹ آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور رندی ہوئی آواز میں کہا، کرنل صاحب آپ نے دبی ہوئی راکھ کریت کر مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ نہ جانے آپ کتنا وقت اس چنگاری کو دوبارہ راکھ بننے میں اب لگ جائے گا۔ آپ تو فوجی ہیں، جذبات پر قابو پا سکتے ہیں، لیکن میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ میں اب اجازت چاہوں گا۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کرنل نے مجھے کئی بار بیٹھنے کے لیے کہا اور آخر میں خود اٹھ کر کھڑا ہوا، لیکن میں نے ایسی ایکٹنگ کی کہ کرنل بھی چکرا گیا اور میں قریباً روتے ہوئے اس سے رخصت ہوا۔ میرا آج کا دن خاصا مصروف گزرا تھا۔ میں ہوٹل واپس آیا۔ ریسیپشن پہ میرے لیے عائشہ کا پیغام موجود تھا۔ اس نے مجھے گھر پر فون کرنے کا کہا تھا۔ میں نے ہوٹل میں لابی سے ہی عائشہ کو فون کیا اور وہ گھر پر ہی تھی۔ اس کی طبیعت ناساز تھی اور جے چند اپنے کاروباری سلسلے میں چنڈی گڑھ گیا ہوا تھا۔ ڈھیر ساری شکوے شکایتوں کے بعد عائشہ نے مجھے گھر آنے کی دعوت دی، جو میں نے فوراً اپنی طبیعت کے ناساز ہونے کا بہانہ کر کے معذرت کر لی۔ عائشہ نے بالآخر جب کوئی چارہ نہ دیکھا تو بولی، میں آپ سے آپ کی بہتری کے لیے ہی ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ بھلا عائشہ میری بہتری کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ میں نے اس سے بتیرا پوچھا، لیکن اس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ ملنے پر ہی بتائے گی۔ اگلے دن میری مصروفیات کا تھا۔ 11 بجے عبدالکریم آ رہا تھا۔ شام کو یشانت سے ملنا تھا اور اسی دوران اپنے ساتھیوں سے بھی ملنا تھا اور سرائے بیرام خان کا پروگرام بھی سیٹ کرنا تھا۔ عام حالات میں عائشہ کی بات کو میں اہمیت نہ دیتا، لیکن دشمن ملک میں ہندو بن کر رہنے اور جاسوسی کرنے والے کو چھوٹی سے چھوٹی بات کو اہمیت دینی پڑتی ہے۔ اور پھر عائشہ کے تعلقات تو فوجی اور سول افسران سے تھے، لہٰذا میں نے عائشہ سے اشوکا ہوٹل میں 1 بجے اکٹھے لنچ کرنے کہا، لیکن عائشہ نے کہا کہ اشوکا میں اسٹاف کے اکثر لوگ اسے مسز جے چند کی حیثیت سے جانتے ہیں، اس لیے کناٹ سرکس میں چائنیز ریسٹورانٹ میں وہ دوپہر 1 بجے مجھے ملے گی۔ میں عائشہ کی اس بہتری والی بات سے اپسٹ ہو چکا تھا۔ باہر میں موقع محل کی مناسبت سے آئندہ قدم اٹھانے کا سوچ کر کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے دن ٹھیک 11 بجے ریسیپشنسٹ نے مجھے عبدالکریم کی آمد کی اطلاع دی۔ میں نے اسے کمرے میں بلا لیا۔ عبدالکریم نے سول لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہا تو وہ جھجکا اور کہنے لگا، نہیں صاحب میں قالین پر بیٹھوں گا۔ میں نے اسے کہا، اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو جیسا میں کہوں ویسا کرو عبدالکریم۔ صوفے پر جھکتے ہوئے سمٹ کر بیٹھ گیا۔ عبدالکریم کا رویہ کوئی غیر معمولی نہ تھا۔ سارے بھارت میں مسلمانوں کی یہی حالت ہے، انہیں دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت حاصل ہے۔ بھارت میں مسلمان ہونا ہی بڑا جرم ہے۔ میں نے بھارت میں اپنے قیام کے دوران محسوس کیا کہ گنتی کے چند مسلمان خاندانوں کے سوا جنہیں بھارتی حکومت
مراد دے کے ڈیکوریشن پیس کے طور پر عالمی رائے کو اپنے سیکولر نظام کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ عام مسلمانوں کی حالت ناگفتہ ہے۔ مسلمانوں کو بھارت میں ملازمتیں نہیں ملتی۔ اگر کوئی مسلمان معمولی کاروبار یا دکان شروع کرے تو ارد گرد کے ہندو دکاندار اپنی اشیاء فروخت کی قیمتوں میں کمی کر کے اس مسلمان کی دکان بند کروا دیتے ہیں۔ یہاں میں ایک مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا میرے مشن سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک بھارتی مسلمانوں کی حالت زار کا عکاس ہے۔ الہ آباد کے جنگی قیدیوں کے کیمپ نمبر 2 میں بھارت کے ایک کاروباری اور سیاسی مہارت یافتہ سربراہ کی تقریر کرنے یا برین واش کرنے کے لیے لایا گیا۔ اس نے پاکستانی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ خام خواہ بھارت سے جنگ کر کے اپنی جانیں ضائع کرتے ہیں۔ بھارت ہو یا کشمیر، بھارتی مسلمان اور ہندوؤں سے یکساں سلوک کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت لوک سبھا نیشنل اسمبلی میں بھارتی مسلمان جو اقلیت میں ہیں ان کے لیے کوئی علیحدہ کوٹا مقرر نہیں، جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں، سب سے برابر کا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت میں خود ہوں۔ میں مسلمان ہوں، میں صنعت کار بھی ہوں اور سیاست میں بھی ہوں۔ اگر بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ یکساں سلوک نہ کیا جاتا تو آج میں اس مرتبے میں نہ پہنچتا۔ غرض اس نے خاصی لمبی تقریر جھاڑی، باقی سب تو خاموشی سے اس کی بکواس سنتے رہے، لیکن ایک پاکستانی صوبیدار سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور سوال کی اجازت چاہی۔ اس صوبیدار سے بعد میں پاکستان میں مل چکا ہوں، خود اس کی زبانی کا مکالمہ کچھ یوں ہے۔ صوبیدار جناب، بھارت میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کیا ہے؟ صنعت کار: مسلمان بھارت کی کل آبادی کا 8واں حصہ ہے۔ صوبیدار: کیا آپ مسلمان کو جنگجو قوم تسلیم کرتے ہیں؟ صنعت کار کا یقیناً مسلمان میریٹل ریس ہیں۔ صوبیدار: آپ کے کہنے کے مطابق بھارت میں مسلمانوں سے یکساں سلوک کیا جاتا ہے نا؟ صنعت کار: یہ بات بالکل صحیح ہے۔ صوبیدار: تو جناب یہ بتائیے کہ آپ کے ملک کی آبادی کا 8واں حصہ جنگجو قوم مسلمانوں پر مشتمل ہے، تو پھر 47 سے آج تک 25 برس میں آپ کی فوج میں کتنے مسلمان جنرل بنے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کوئی نہیں۔ صنعت کار شرم سے پسینے میں شرابور ہو گیا اور تقریباً ادھوری تقریر چھوڑ کر واپس چلا گیا، اور پاکستانی صوبیدار کو سچ بولنے کی پاداش میں 21 روز کی قید تنہائی ملی اور اس کا راشن آدھا کر دیا گیا۔ میں نے بھارت میں قیام کے دوران اچھی طرح سے محسوس کیا کہ بھارتی ہندو مسلمانوں سے خدا واسطے کا بیر رکھتے ہیں اور انہیں بلا وجہ ذلیل و خوار کرتے ہیں اور بلا سبب قتل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ہندو خود دو ہی بات کریں تو حرج نہیں، لیکن اگر وہی بات بھارتی مسلمان کرے تو ہندو دھرم پر حملہ کرنے کا بے بنیاد الزام لگا کے ہندو مسلم فسادات شروع کر دیے جاتے ہیں، جن میں مرنے والے مسلمان جو کل آبادی کا 8واں حصہ ہیں کی تعداد ہندوؤں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ دہلی میں اشوکا اور اکبر ہوٹل بھارت کی سرکار کی مالکیت ہیں۔ ان ہوٹلوں میں یورپین اور امریکی گاہکوں کو گاؤ ماتا کا گوشت کھلے بندوں پیش کیا جاتا ہے، لیکن اسی گاؤ ماتا کو اگر کوئی مسلمان سبزی فروش اپنی سبزی بیچنے کے لیے ہلکا سا ڈنڈا بھی مار دے تو ہندو دھرم کی پتر گاؤ ماتا کی بےعزتی کو جواز بنا کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ہنومان کی نسبت سے بندر ہندو دھرم کا ایک اہم دیوتا ہے۔ بھارت سرکار اپنے اسی دیوتا کو ہر سال 40,000 سے زیادہ تعداد میں ڈاکٹری تجربات کے لیے غیر ممالک کو فروخت کرتی ہے جو اس دیوتا کی چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ میں نے بمبئی سے 12-14 میل سمندر کے اندر جزیرے پر چٹانوں میں جہاں کروڑوں کی بنائی ہوئی رہائش گاہیں اور سرنگیں ہیں اور لاتعداد بندر موجود ہیں جو پکنک منانے والوں کا کھانا جھپٹ لیتے ہیں۔ ایک مسلمان کو بندر کو کنکر مارنے کی برداشت میں بے تحاشا پیٹتے دیکھا ہے۔ اسی سے آپ بھارت میں مسلمانوں کی حالت زار کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عبد الکریم کا میرے کمرے میں صوفے پر بیٹھنے سے جھجکنا اس کی ذہنی حالت کی عکاس کرتا تھا۔ ایک ہندو چائے کے بیوپاری کے ساتھ، جبکہ وہ بیوپاری اس کے کرنل کا دوست بھی ہے، اور ایک معمولی مسلمان سپاہی صوفے پر ایک ساتھ بیٹھنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟
میں نے عبد الکریم کی جھجک دور کرنے کے لیے اس سے بے تکلفی کی باتیں شروع کی، اس کے لیے ٹھنڈے مشروب منگوائے، اور جب کچھ دیر بعد عبد الکریم نے نارمل رویہ اختیار کیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ضروری بات کرنی ہے۔ عبد الکریم نے حواس کو مجتمع کرتے ہوئے کچھ کہا کہ اس کا لب لباب یہ تھا کہ ذلت سہتے سہتے وہ بے حال ہو چکا ہے، اور اب اس میں اس صورتحال کو مزید برداشت کرنے کی سکت نہیں۔ وہ روتے روتے میرے پاؤں میں گر گیا، میں نے اسے فوراً اٹھایا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ ہندو افسر کی گالیوں اور رویے سے یہ مسلمان سپاہی اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ مجھے موم کرنے کے لیے ہندو رسم و رواج کے مطابق اس نے میرے پاؤں چھونے چاہے۔ میں تو گھٹ گھٹ کر مرنے لگا تھا۔ آپ کے رویے نے ڈھارس بندھائی تو آپ سے بات کرنے کا حوصلہ ہوا۔ آپ کی کرنل صاحب سے گفتگو سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ بمبئی میں چائے کا کاروبار کرتے ہیں۔ خدارا مجھے یہاں سے بمبئی لے چلیں، میں زندگی بھر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا اور آپ کو مجھ سے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ عبد الکریم کو میں نے دلاسا دی اور کہا میں تمہارے لیے ہر مدد کرنے کو تیار ہوں، اور میں متصب بھی نہیں ہوں، لیکن فوج سے بھاگ کر جانے کی وجہ سے تم مفرور فوجی بن جاؤ گے۔ پولیس تمہیں تلاش کرے گی، یا تو تم پکڑے جاؤ گے یا پھر لمبے عرصے کے لیے جیل چلے جاؤ گے، ورنہ ساری زندگی مفرور کی حیثیت میں گزار دو گے، اور پولیس تمہارے رشتہ داروں کو وقت بے وقت تنگ کرتی رہے گی۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہوا اور ذرا توقف کے بعد اسے کریدنے اور ٹٹولنے کے لیے کہا تم نے تو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیسی ذلت آمیز سلوک کیا جاتا ہے۔ میں بہت کھلے دل کا آدمی اور اپنے دھرم کی تنگ نظری سے نالا ہوں۔ بمبئی میں میرے اکثر دوست مسلمان ہیں اور ان سے مذہبی گفتگو کے دوران اسلام کی وسعت نظری اور فراست کا قائل ہو چکا ہوں۔ ایک دوست سماجی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے اب تک خاموش ہوں، ورنہ میں کب کا اسلام قبول کر چکا ہوتا۔ میری بات سن کر کریم کی باتیں کھل گئی اور وہ مجھے اسلام کی خوبیاں بتانے لگا۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا میں نے اسلام کا بہت گہرائی تک مطالعہ کیا ہوا ہے، لیکن تم اس موضوع کو چھوڑو، اپنی بات کرو۔ تم ایک اچھے اور شریف خاندان کے فرد ہو اور برے حالات کا شکار ہو۔ میں تمہاری بھرپور مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا وہ انگریزی تو نہیں لیکن ہندی اور اردو لکھ سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو وہ سب کچھ لکھ سکے جو اس کے ذہن میں ہو۔ تو تم یوں کرو کہ اپنے خیالات اور جذبات اور کام کے متعلق جو کچھ بھی تمہارے علم میں ہے وہ لکھ دو۔ میں 3-4 روز بعد تمہارے کرنل کے پاس جاؤں گا اور وہیں پر موقع دیکھ کر اپنی تحریر مجھے دے دینا، اور خیال رکھنا کہ تمہارے کرنل یا کسی کو بھی علم نہ ہو پائے۔ تمہاری تحریر سے میں اندازہ لگا لوں گا کہ تم میرے کتنے کام کے آدمی ہو۔ اس کے بعد میں تمہارے متعلق فیصلہ کروں گا۔ اگر تم میرے امتحان میں پورے اترے تو تمہاری سوچ سے بڑھ کے تمہارا ساتھ دوں گا۔ غرض اس طرح کی امید کی باتوں کے بعد میں نے عبد الکریم کو 500 روپے دے کر رخصت کیا۔ 1 بجنے کے قریب تھا اور مجھے چائنیز ریسٹورنٹ میں عائشہ سے ملنا تھا۔ جب میں ریسٹورنٹ میں پہنچا تو عائشہ میری منتظر تھی۔ رسمی کلمات کے بعد عائشہ نے میری بے اعتنائی کے شکوے شروع کر دیے۔ کہنے لگی آپ ملے تو میں سمجھی کہ میری منزل مجھے مل گئی ہے، شاید یہ میری بھول تھی۔ بھلا بمبئی کی رنگین زندگی سے مانوس شخص کی نظروں میں میری کیا وقت تھی؟ یوں ہی میں نے آپ سے اپنی اتنی امیدیں وابستہ کر لی تھی۔ عائشہ کافی دیر بولتی رہی اور میں سوچتا رہا کہ وہ میری بہتری والی بات کیوں نہیں کہتی جس کے متعلق اس نے گزشتہ شام مجھے ٹیلی فون پر بتایا تھا۔ میں نے محسوس کیا جب تک عائشہ کو پر امید باتوں سے رام نہ کر لوں مجھے کچھ نہیں بتائے گی۔ میں نے عائشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور محبت بھرے لہجے میں بولا دیکھو عائشہ، ہر انسان میں کچھ خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، اور میری خامیوں میں سے ایک بڑی خامی یہ ہے کہ میں اظہار محبت میں الفاظ کا سہارا لینے میں ہمیشہ ناکام ہوتا ہوں۔ میں نے تمہیں شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس سے بھرپور اظہار محبت نہ کر سکا، جس کے نتیجے میں وہ کسی اور کی جیون ساتھی بن گئی ہے۔ اس لڑکی کے بعد جیون میں ایک بہت بڑا خلا رہا۔ جب تم ملی تو میں سمجھا کہ میرے جیون میں بہار آ گئی ہے، لیکن تم شادی شدہ ہو، تم کیوں کر میری جیون ساتھی بن سکتی ہو؟ میں فطرتاً بہت پوزیسو ہوں۔ اگر تم میری بیوی ہوتی تو میں تمہارے بغیر کسی کلب یا پارٹی میں نہ جاتا اور تمہارے سوا کسی کے ساتھ نہ ناچتا اور نہ ہی تمہیں ناچنے دیتا۔ میں نے اس سے کہا کہ بچپن میں نے فارس کے کچھ اشعار پڑھے تھے، وہ شعر ان کا مطلب میں ان فارسی شعروں کا مطلب تمہیں سناتا ہوں، اشعار کا مطلب سناتا ہوں۔
من تو شدم تم تو من شدی من تن شدم تو جا شدید فلاں ترجمہ، میں تم بن جاؤں، میں تم بن جاؤں اور تم میں بن جاؤں، میں جسم بن جاؤں تم جان بن جاؤ، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں الگ ہوں اور تم الگ ہو۔